खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत कलाम में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 20वां बाब और 19वीं आयत से। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। तो ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके गुनाह बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। यीशु की मौत हुई, शागिर्द डर गए, खौफज़दा हो गए। उन्होंने मौत को देखा, लहू को देखा, मरते हुए यीशु को 6 घंटे सलीब पर देखा। दरवाजे बंद हो गए, कमरे बंद हो गए, खिड़कियां दरवाजे बंद हो गए और दुनिया में आज भी लॉकडाउन है। आज भी बहुत से मुल्कों में लॉकडाउन है। हमारे मुल्क में लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। दुकानें, मार्केटें बंद करने की बात की जा रही है। घर, मोहल्ले, सड़कें, ट्रैफिक बंद करने की बात हो रही है। मुल्क को बंद करने की बात हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मौत है। मैं बयान कर रहा था, आज सुबह मैंने इंडिया के हालात देखे। लोग सड़कों पर पड़े मर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई है दुनिया में। पाकिस्तान में सुबह की खबर यह है कि माफिया जो हमारे मुल्क में बड़ा सरगर्म है, माफिया ने ऑक्सीजन के सिलेंडर महंगे कर दिए हैं। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। दुनिया में सबसे महंगी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में मिल रही है, 16,000। लूट मार, लोग मर रहे हैं, कुछ लोग लूट मार के चक्कर में हैं। हालात 2000 साल भी ऐसे, पहले भी ऐसे थे। शागिर्द डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफज़दा है मौत से, और वो मौत से डरे हैं। कमरे बंद हैं, दुनिया बंद है आज भी लॉकडाउन की वजह से। पिछले साल भी हम कई दिन कमरों में बंद रहे, कई हफ्ते कमरों में बंद रहे। लोग भूखों फाकों मरना शुरू हो गए। हालात आज भी ऐसे हैं। तीसरी लहर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। दुनिया में 30-32 लाख लोग मर चुके हैं। करोड़ों की तादाद में इस वायरस में मुब्तला हैं, डरे हुए, सहमे हुए, खौफज़दा हैं। शागिर्द भी डरे हुए, सहमे हुए, खौफज़दा हैं, और उनके डर को आकर यीशु दूर कर देता है। मौत से डरे हुए हैं, मौत से घबराए हुए हैं। खिड़कियां, दरवाजे, कमरे बंद हैं। और कलाम में लिखा है, हफ्ते का पहला दिन था। शागिर्द यहूदियों के डर से अंदर बंद थे। यहूदियों से क्यों डरते थे? यहूदियों ने यीशु को मार दिया था। वो कहते थे, यहूदी हमें भी ना मार दें। ईद का दिन, ईद अभी चल रही है, ईद के दिन थे ये, और लोग बाहर ईद भी मना रहे हैं, लोग बाहर खुशियां मना रहे हैं, और वो अंदर बंद है। लोग आज भी डरे हुए हैं, सहमे हुए, खौफज़दा हैं, अंदर बंद हैं। और इतवार का दिन था जब ये वाक़या हुआ। और आज दूसरी बात बताने वाला हूँ
दिन आज भी इतवार का ही है, दिन आज भी इतवार का ही है। और यीशु 2000 साल पहले भी इतवार की सुबह, इतवार के दिन उनके दरमियान आ गया था। और मैं जो बताने वाला हूं, यीशु आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। उसने कहा था, दुनिया के इंतहा तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यीशु आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। उसने कहा कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में। यीशु मेरे भाई, मेरी बहन, आज भी आपके डर को दूर कर सकता है। मैंने पहले बयान किया है कि मैं नहीं डरता, मेरी टीम नहीं डरती। हम कुछ अर्सा पहले दस्ताने पहना करते थे, मैंने उतार दिए, बाकियों ने भी उतार दिए। अब वैसे ही कोरोना वाले मरीजों पर भी हाथ रख के दुआ करते हैं और खुदा हमारे साथ हमारे खड़ा होता है, हमारी हिफाजत करता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि शागिर्द बंद है यहूदियों के डर से, और ऐसे में यीशु आकर उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। यीशु आज भी मेरे और आपके लिए सलामती का पैगाम लेकर, अमन का, सुलह का, आपकी सलामती हो। उस वक़्त जब यहूदी एक दूसरे को मिलते थे तो वो कहते थे, तुम्हारी सलामती, सलाम जिसे हम कहते हैं। और आज हम जब मिलते हैं तो मसीहियों की ये शनाख्त है, हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू। आज आपके लिए भी पैगाम ये है, आपकी सलामती हो। ये पैगाम मैं नहीं दे रहा, ये पैगाम यीशु आपको दे रहा है, आपकी सलामती हो। शागिर्द डरे हुए हैं और यीशु आके कहता है, तुम्हारी सलामती हो। और सलामती क्या है? सलामती का पैगाम क्या है? यीशु कहता है कि आपकी और खुदा की सुलह हो गई है, खुदा को इंसान की सुलह हो गई है। खुदा लोगों पर रहम करता है, खुदा सलामती का पैगाम दे रहा है, तुम्हारी सलामती हो। और कलाम में लिखा है कि ईद का दिन है, ईद अभी जारी है। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। यीशु अपने जख्म दिखा रहा है, हाथों को और पसली को। इसका मतलब है हाथों में भी कीलों के सुराख थे, पसली में भी नेज़े का सुराख था। शहादत के लिए, गवाही के लिए उसके जख्म देखे जा सकते थे। और जो बात मैं करने वाला हूं, आज के कलाम की खूबसूरत बात है, यीशु ने आके उन्हें अपने जख्म दिखाए, यीशु ने आके हाथ दिखाए, यीशु ने आके पसली दिखाई। और दिखाने का मतलब यह था कि मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे जख्म दिए गए, मेरे हाथों को छेदा गया, मेरी पसली को छेदा गया, मेरे पांव में कील ठोके गए, मुझे कोड़े मारे गए, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। यीशु दुनिया को बता रहा है, शागिर्दों को बता रहा है। और आपको भी बताना चाहता हूं कि असल में मौत ईमानदारों का कुछ नहीं कर सकती। मौत यीशु को नहीं मार सकी, मौत आपको भी नहीं मार सकती, क्योंकि हमारे पास यीशु जो पैगाम लेकर आया वो ये है कि यीशु के पास हमेशा की ज़िंदगी है, लाइफ एवरलास्टिंग। उन्होंने मारने की कोशिश की, यीशु नहीं मरा। हम मरते नहीं हैं जी, हम तब्दील हो जाते हैं। यीशु का बदन जलाली बदन था, ग्लोरीफाइड बॉडी थी। और जलाली बदन की खासियत यह है कि जलाली, मैंने पहले बयान किया था, खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान बंद हैं, उनके अंदर कुंडियां लगी हुई हैं, लोहे के बड़े बड़े रॉड डाले हुए हैं, बंद है दरवाजे, कोई अंदर ना आ जाए, कोई धक्का लगा के दरवाजा ना तोड़ दे। और यीशु आके बीच में खड़ा हो गया। मेरे यीशु को जो बात करने वाला हूं, कोई चीज रोक ही नहीं सकती। मेरे यीशु को, आपके यीशु को कोई चीज रोक नहीं सकती। वो जहां चाहता है चला जाता है, जिस जगह चाहते हैं मौजूद होता है। और मेरे यीशु को मत समझे वो आपके घर में नहीं आ सकता, आपके घर में आ सकता है, लेकिन कई दफा कुंडियां अंदर से लगी होती हैं। आज खोल दे उसे। ईमानदारों के साथ जो बात मैं करने वाला हूं, ईमानदारों के घरों में यीशु आता है। यहाँ शागिर्द ईमानदार हैं, यीशु पर ईमान रखने वाले हैं, इसलिए यीशु आ गया है।
لیکن جو ایماندار نہیں ہے انہیں پہلے اپنی زندگی کو یسوع کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے. یسوع ان کے پاس بھی آنا چاہتا ہے. جب کنڈیوں کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے یسوع پر. جو ایمان رکھتے ہیں ان کے پاس یسوع آتا ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو دکھ میں, مصیبت میں یسوع آپ کے پاس آ جائے گا. آپ کے ڈر خوف کو دور کرنے کے لیے, آپ کو بیماری سے, مشکل سے, مصیبت سے, دکھ سے, پریشانی سے نکالنے کے لیے یسوع آپ کے پاس آنا چاہتا ہے. اس کے پاس جو بدن ہے وہ گلوریفائڈ ہے. اس بدن کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. جلالی بدن کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. اور یسوع مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جلالی بدن کے ساتھ ہے. اور کھڑکیاں دروازے بند ہیں, یسوع موجود ہوا ہے. یسوع آپ کے گھر میں بھی آ سکتا ہے. آپ کی زندگی میں جب آپ ڈرے ہیں, جب سہمے ہیں, جب خوفزدہ ہیں, بیماری سے, مصیبت سے, دکھ سے, پریشانی سے, لا علاج بیماری سے, کووڈ-19 سے, تو یسوع آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے. آپ نے شاید ایسی بہت سی گواہیاں سنی ہو دنیا میں کہ کوئی کورونا کے مریضوں کی, میں نے نیٹ پر جا کے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ اس ہسپتال کی, بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی ہسپتال, جو نرس تھی وہ مسیحی تھی, اس نے دعا کی اور وہ کووڈ-19 والا مریض ٹھیک ہو گیا. ایسی بہت سی گواہیاں ہم سنتے ہیں. کئی ایسے ہیں جب پڑے ہوتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگا میرے کمرے میں جیسے کوئی آسمانی قوت آئی ہے اور میں شفا پا گیا. آج آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہمارا یسوع کر سکتا ہے. اسے کوئی روک نہیں سکتا. کوئی مائی کا لال اسے روک نہیں سکتا. کوئی دروازہ, کوئی دیوار, کوئی لوہے کی دیوار میرے یسوع کو نہیں روک سکتی. جہاں بھی ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں, شاگرد اکٹھے تھے, ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, خوف زدہ تھے, لیکن وہ دعا کر رہے تھے. جہاں بھی لوگ دعا کرتے ہیں ڈر میں, خوف میں, میرا یسوع آ کے موجود ہو جاتا ہے, آ جاتا ہے ان کے درمیان. میرا خدا ان کی مدد کرتا ہے, ان کی رہنمائی کرتا ہے. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جیسے یسوع آیا ہے ان کے درمیان, تو اگلی بات بڑی خوبصورت ہے. وہ یسوع کو پہلے ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, خوفزدہ ہیں, موت سے ڈرے ہوئے ہیں. جیسے یسوع ان کے پاس آتا ہے, کلام بیان کرتا ہے, شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہو گئے. شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہو گئے. میرا اور آپ کا خداوند ہمیں خوشی سے بھر سکتا ہے. آپ روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, وہ آپ کے آنسوؤں کو پہنچ سکتا ہے. جب ڈاکٹرز آپ کو جواب دے دیتے ہیں, مجھے پتہ نہیں آج وہ بچہ ایک آیا کہ نہیں, بابر کا بیٹا, سول ہاسپٹل میں گیا تھا ایک دن, آیا ادھر, بچہ مر رہا تھا. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا. ماں باپ کہتے تھے کہ ہم کئی دنوں سے سوئے نہیں ہیں, بچہ رات ساری جاگتا ہے, روتا ہے. میں گیا ان کے گھر میں, کینسر کی بیماری اس کے بچے کے پیٹ میں گیا اور میں نے جا کر ہاتھ رکھ کے دعا کی, کر دی. بچہ اگلے دن اٹھ کے چل پڑا, بچہ نارمل ہو گیا. کینسر کی بیماری اس کے بدن سے جاتی رہی. اس دن سے وہ خاندان تبدیل ہو گیا ہے. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا آخری سٹیج ہے, بچہ 2-3 دن نکالے گا. اب وہ یہاں پر بھاگا پھرتا ہے. جب وہ خاندان روتا تھا, میاں بیوی روتے تھے, مصیبت میں تھے, دکھ میں تھے, کہتے جب بچے کو ہم دیکھتے تھے بلکتے روتے, ہم بھی روتے تھے اسے دیکھ کر. میرے یسوع نے ان کے آنسوؤں کو پہنچ دیا. میرے یسوع نے ان کے آنسوؤں کو پہنچ دیا. بچہ اس دن سے چلنا پھرنا, کھیلنا شروع ہو گیا, کھانا پینا شروع ہو گیا. یہاں پر بھی ہے, یسوع جیسے ہی آتا ہے وہ ہمیں خوشی سے بھر دیتا ہے, آنسوؤں کو پہنچ دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے, یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. یسوع نے پہلے کہا, بیچ میں کھڑا ہو کر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. پھر آگے چل کے یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. پہلی سلامتی شاگردوں کے لیے تھی اور دوسری سلامتی یسوع نے دیتا ہے. یسوع کہتا ہے پھر کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو, اور یہ سلامتی مجھے اور آپ کو بھی دی گئی ہے. یہ سلامتی شاگردوں کو بھی دی گئی ہے, یہ مجھے, آپ کو اور آپ کو بھی دی گئی ہے کہ تاکہ ہم دنیا کو جا کے بتائیں کہ یسوع کے پاس سلامتی کا پیغام ہے, صلح کا, امن کا پیغام ہے. یسوع کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اس طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں. یسوع ہمیں سلامتی دے کر بھیجتا ہے تاکہ ہم دنیا کی سلامتی چاہیں.
دنیا کے لیے سلامتی کا کام کریں، امن صلح کا کام کریں۔ یسوع شاگردوں کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، تمہاری سلامتی ہو۔ ہم دنیا کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئے، اور اس کے ساتھ پھر یسوع نے جانے کا حکم دیتا ہے، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اس طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ یسوع کو خدا نے بھیجا، اور اب یسوع مجھے اور آپ کو بھیجتا ہے، جو بات میں نے پہلے کی تھی پھر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آئیں، لوگوں کو نجات کا پیغام دیں، کیونکہ یسوع نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم دنیا کو امن کا، صلح کا، سلامتی کا پیغام دیں، دنیا کو نجات کا پیغام دیں، دنیا کو بتائیں کہ ہمیں خدا رہائی، نجات اور تسلی دے سکتا ہے۔ دنیا میں جانے کا حکم دیتا ہوں، یسوع نے انہیں دنیا میں جانے کا حکم دیا، اور پھر یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ یسوع نے ان پر پھونکا اور کہا روح القدس لو۔ پیدائش کی کتاب 2 باب 7ویں آیت پڑھوں گا میں۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اس کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یاد رکھیں، پہلی پھونک خدا نے ماری تھی۔ انسان آدم کو بنانے کے بعد پہلی پھونک خدا نے ماری تھی۔ پیدائش کی کتاب 2 باب 7ویں آیت میں خدا نے مٹی سے آدم کو بنایا، پھر اس میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا۔ پھر دوسری پھونک یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر مارتے ہیں۔ میں پھر آیت پڑھوں گا۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا، ان سے کہا روح القدس لو۔ پہلا روح جو انسان کو جیتی جان کرتا ہے وہ خدا نے پھونکا، اور دوسری پھونک جو یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ یسوع مار رہا ہے اور کہتا ہے روح القدس لو۔ یسوع کی پھونک میں روح القدس ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ نے لفظ سنا ہوگا جھاڑ پھونک، جادوگر مارتے ہیں، جادوگر بھی پھونکے مارتے ہیں نا، پھو پھو پھو، وہ خدا کی نقل کرتے ہیں، وہ میرے یسوع کی نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کلام مقدس سے حوالہ لیا ہے، انہوں نے یہاں سے سیکھا، اس لیے پھونکے مارتے ہیں، لیکن ان کی پھونکوں میں روح القدس نہیں ہوتا، ان کی پھونکوں میں بدروہیں ہوتی ہیں۔ جب وہ پھونک مارتے ہیں تو لعنت آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب خدا کے لوگ پھونک مارتے ہیں یہ کلام کے مطابق ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کئی دفعہ میں بھی پھونک مارتا ہوں تو یہ لوگ، ایک پادری نے کہا پادری ہمارے پھونکا ماردا بڑا گناہ کرتا ہے۔ خدا نے پہلی پھونک ماری، دوسری پھونک میرے یسوع نے ماری، اس کا مطلب ہے میں بھی مار سکتا ہوں۔ جو کام یسوع کرتا ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ جادوگر جو پھونک مارتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں، ہم جو پھونک مارتے ہیں خدا یسوع مسیح نے ایسا کیا تھا۔ اور یاد رکھیں کلام میں لکھا خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، خدا کا روح مجھ میں ہے۔ ایک دن ایک پروگرام میں مجھ سے سوال کیا گیا روح القدس کے بارے میں۔ خدا کے خادم کو میں بتایا کہ روح القدس کی ساری نعمتیں، ساری برکتیں مجھ میں آپریٹ ہوتی ہیں۔ جتنی روح القدس کی نعمتیں خدا نے اپنے لوگوں کو دی ہیں وہ میرے اندر ہوتی ہیں ہر وقت، جہاں خدا جس کو چاہتا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ روح القدس لو، اور پھر وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے، پریشان تھے، بند تھے۔ یسوع نے روح القدس کی پھونک مار کے ان کے ڈر کو دور کیا، ان کے خوف کو دور کیا۔ اور خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پھر آگے چل کے روح القدس کا پورا جو ان میں اختیار ہے وہ عید پینتیکوست والے دن آیا۔ عید پینتیکوست والے دن جب کلیسیا جمع تھی اور روح القدس کا پورا ظہور ان پر ہو گیا، اور پوری بھرپوری انہیں اس وقت ملی، اور اس وقت انہیں روح القدس کی ساری نعمتیں، ساری برکتیں ملی۔ یہ وقت سے پہلے تھوڑا عرفان انہیں روح القدس کے وسیلے سے ملا۔ یہ اس بات کو یسوع نے بیان کیا جو یوحنا کی انجیل
7واں باب 39ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو پہلے بات یسوع نے بتائی تھی وہ یہاں پر آ کر ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی ہے۔ 7واں باب اس کی 39ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا کلام مقدس میں۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ یسوع جلال کو پہنچ گیا ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ بدن یسوع کا جلالی ہو گیا ہے، اور یسوع اپنے جلال میں آ گیا ہے، اس لیے انہیں روح القدس دیتا ہے۔ یہ وعدہ یہاں پر زندگی کے پانی کی ندیاں بہہ نکلیں گی۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں ہے کہ زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، اور آج وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ جو 7ویں باب کی 39ویں آیت میں یسوع بیان کرتے ہیں وہ کام یسوع نے شروع کر دیا تھا، ان پر روح القدس نازل ہونا شروع ہو گیا ایمان لانے کے وسیلے سے۔ اور اس سے پہلے یسوع ابھی اپنے جلال کو نہیں پہنچا تھا۔ یسوع مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اپنے جلال کو پہنچ گیا۔ اور پھر یسوع کے بارے میں پیش گوئی تھی، یسایا نبی کا صحیفہ 11 باب اس کی 4 آیت میں ایک پیش گوئی تھی، وہ اپنے لبوں کے دم سے شریر کو فنا کر ڈالے گا۔ لبوں کا دم پھونک ہوتی ہے، یہ لبوں کا دم ہے۔ یسایا نبی نے 750 سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ اپنے لبوں کے دم سے وہ شریر کو ہلاک کر ڈالے گا، پھونکوں سے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ اور ایوب کی کتاب 4 باب اس کی 9ویں آیت، ایوب کی کتاب 4 باب 9ویں آیت، وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے ہیں، خدا کے دم سے ہلاک ہوتے ہیں، یعنی خدا کی پھونکوں سے ہلاک ہوتے ہیں۔ اور پھر خطوط میں بھی اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ دوسرا تھسالونیکیوں 2 باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے، پھر میں پڑھتا ہوں، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کر دے گا۔ اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ جو ہم اگر خدا کے خادم پر پھونک مارتے ہیں تو وہ یسوع بھی مارتا تھا۔ اگر جادوگر مارتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں، اور نقلیوں سے کبھی اچھائی کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، کلام مقدس میں ہمیں تسالونیکیوں کے 2 حوالے میں دو بار اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے ساتھ روح القدس کا ظہور ہمیں نظر آتا ہے، اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو، پھر انہیں بھیجا۔ جن کی زندگی میں روح القدس ہوتا ہے، جن کی زندگی میں روح القدس کام کرتا ہے، یاد رکھیں پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جائیں اور لوگوں کو خوشخبری کا پیغام دیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا خداوند ہمیں رہائی دے سکتا ہے، آزادی دے سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے گناہ بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ یہ آیت بائبل کی مشکل ترین آیتوں میں سے ہے۔ پہلی آیت بھی میں نے بیان کی جو پھونک مارنے کے تعلق سے تھی، اور دوسری آیت بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار۔ اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ گناہ خدا معاف کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل 5 باب 21ویں آیت میں اس نے ان سے کہا، ان کا ایمان دیکھ کر کہا، اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یسوع گناہ کو معاف کیا کرتا تھا، تمہارے گناہ بخشے گئے۔ اب ہمیں گناہ معاف کرنے کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا۔ یاد رکھیں کہ ہمارے گناہ اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ خدا ہے۔ خدا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، یسوع ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اب مجھے
اور آپ کو اس بات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی ہم اپنی زندگیاں یسوع کے قدموں میں لے آتے ہیں، کلام میں لکھا ہے پس سب جو مسیح یسوع میں اس پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسے ہی صلیب پر چڑھے ہوئے ڈاکو نے یسوع کو کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے مجھے یاد رکھنا، یسوع نے اسے کہا تو آج ہی میرے ساتھ، اس کے گناہ معاف ہو گئے تھے۔ جیسے ہی ہم اپنی زندگیاں یسوع کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، جیسے ہی ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے پاس آنے سے، اب ڈاکو اس کے پاس آئے، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں، یسوع پہلے ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، وہ ہمارے گناہ معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہی بات اب دنیا میں مجھے اور آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع ہمارے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے فالج والے جسے 4 آدمی لے کر آئے تھے، میں نے چند ہفتے پہلے بتایا تھا، یسوع نے اسے شفا نہیں دی تھی، پڑھ لیجئے گا جا کے۔ یسوع نے اسے دیکھ کر کہا تھا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جیسے یسوع اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کی بیماری جاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ بیماری گناہ کی وجہ سے تھی۔ خداوند یسوع ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہمیں رہائی، ہمیں آزادی دے سکتا ہے۔ یہ رسولوں کے مال میں پطرس کے پاس ہمیں اختیار نظر آتا ہے، 5 باب 1 سے 11 آیت۔ شاگردوں کو خاص اختیار دیا تھا، پطرس نے اپنے خاص اختیار کو استعمال کیا اور حننیہ اور سفیرہ کی موت ہو گئی، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خود بھی خداوند کے پاس آئیں اور دوسروں کو بھی خداوند کے پاس لے کر آئیں، تاکہ ان کے گناہ بھی معاف ہو۔ ڈر و خوف سے نکلیں، مصیبت دکھ پریشانی سے نکلیں، اپنے گناہوں سے معافی پائیں، اور جیسے ہی گناہوں کی معافی ہوگی خداوند شفا بھی دے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے۔ خداوند تیرا شکر تیرے کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت عطا کر۔ بہت سے لوگ تیرے پاس آئیں اور اپنے گناہوں سے رہائی پائیں، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے، آمین۔ ہم کوائر کے ساتھ مل کر گائیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور 46واں۔